अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आमीन। आयत 21 में क़िस्सा ख़त्म हो गया असहाबे कहफ का, कहफ वालों का। लेकिन उसके बाद क़िस्सा सुनने के बाद एक और तनाज़ा, एक और झगड़ा शुरू कर दिया। कौन, किसने शुरू किया तनाज़ा? क़िस्से के बारे में पूछने वाले और बाद के ज़माने के लोगों ने, हिस्टोरियंस ने उनकी तादाद पर बहसें करने लगे। और किस बात पर बहस छिड़ी हुई थी? चलो भाई आप बताओ, उनके कितने नंबर्स थे, वो कितने लोग थे, 3 थे या 5 थे या 7 थे? आयत नंबर 22 देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और उनके मुतल्लिक़ किसी से कुछ ना पूछो। अल्लाह ताला ने बताया कि ये लोग गेस वर्क करते हैं उनकी गिनती के बारे में। सिर्फ उनका वहमो गुमान है, वो अंदाज़े लगाते हैं, वो रजमन बिलग़ैब करते हैं। रजमन बिलग़ैब का यही मतलब होता है कि उनकी गिनती के बारे में अंधेरे में पत्थर फेंकते हैं, बेसोचे समझे बिला तहकीक किए कुछ भी बोल पड़ेंगे, और जो वो कहते हैं ना उसका कोई प्रूफ है, ना एविडेंस, और ना कोई आई विटनेस है उनके पास। फिर उसी तरह से ये आगे को बात फैला देते हैं। अब गालिब इम्कान यही है कि वो 7 लोग थे, क्योंकि इस आयत में देखें रजमन बिलग़ैब से पहले 3 और 5 का नंबर बताया गया, लेकिन उसके बाद रजमन बिलग़ैब वाला जो लफ्ज़ है ना कि ये गेस वर्क करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं, तो उसके बाद के हिस्से में 7 वाला नंबर बताया गया, और उस पर कोई अल्लाह ताला ने तनकीद नहीं की। और बाइबल में भी ये कहानी मौजूद है 7 स्लीपर्स के नाम से, लेकिन फिर भी अल्लाह को ही पता है कि वो कितने थे। अल्लाह ताला ने यकीनी तौर पर नहीं बताया कि उनकी गिनती क्या थी। अगर अल्लाह चाहता ना तो खुद बता देता कि वो 6 लोग थे या 7 थे या जितने भी थे, तो मामला ख़त्म हो जाता, बहस भी कोई नहीं होती। सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ने इतनी लंबी ताकीद और तलकीन की, लेकिन फिर भी असल नंबर नहीं बताया। वो क्यों? क्योंकि नंबर मैटर नहीं करता। जब गिनती इम्पोर्टेंट हो जाए तो असल रूह निकल जाती है, जैसे कि असहाबे कहफ के वाक़े में लोगों ने किया। बेकार की बहसों में, गिनती में अपना वक्त, अपना दिमाग लड़ा रहे थे, जबकि इबरत और सबक सीखना मकसद था उनके क़िस्से से। सबक क्या था? कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, टेम्पररी है, और उसका एक ख़ास मकसद है, और आखिरत की तरफ हम सबको एक दिन जाना है। इस पर ईमान और यकीन पुख्ता करने के बजाय अपनी मौत की, आखिरत की, अच्छी ज़िंदगी की तैयारी करने के बजाय तनाज़ों में वक्त ज़ाया करने लग गए लोग। आज हमारे कल्चर में काउंट और गिनती बहुत अहम हो गया है। लोग सिर्फ नंबर्स पर तवज्जो ज़्यादा रखते हैं।
عین وہی چیز جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر 20 یا 8 رکعت تراویح پر جھگڑا، یہ کیا ہر سال رمضان میں نہیں ہوتا؟ پھر گنتی کے معاملے میں 1 لاکھ 1.25 کی تسبیح، 40 سورہ ملک، اور یہ بڑی نئی بدعت ایجاد کی ہوئی ہے لوگوں نے۔ میرے بچپن میں یہ چیز غائب تھی، یہ اتنا زیادہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 40 سورہ ملک جو ہے وہ میتوں پر پڑھ کر بخشنا چاہیے۔ ہاں یہ تھا کہ اتنے اور اتنے قرآن پڑھ کر بخشتے تھے، اور 40واں اور چہلم، چھلا، چھٹی، یہ ساری چیزیں دیکھیے، اس میں نمبرز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے نا کہ 40واں، تو 40ویں روز پہ وہ نہیں کرتے، کبھی 30-35 دن میں بھی کر دیتے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے۔ تو پھر اگر 40 کا عدد اتنا امپورٹنٹ تھا تو پھر اسی روز کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ 40 کا نمبر بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ پھر 11 فاتحہ، اور اتنے بار یہ، اتنے مرتبہ وہ، لوگ اس کو دین سمجھ کر لگے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس کام کو آپ دین سمجھ کر کریں گے، دین کا حصہ مان کر کریں گے، لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہو، تو وہ دین نہیں ہے، وہ بیکار عمل ہے، اللہ کے ہاں رد کی ہوئی، ریجیکٹڈ عمل ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ شیطان کا دوسرا بہت بڑا وار ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ شرک نہیں کر رہا اور دین میں دلچسپی دکھا رہا ہے، نیکی کی طرف اس کا رجحان ہے، تو ایسے لوگوں کو شیطان ضعیف حدیثوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور بدعتوں میں الجھا کر رکھتا ہے۔ شیطان اس چال میں بہت کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کیوں اور کیسے؟ کیونکہ جو لوگ بدعت سمجھ کر، دین جان کر، نیکی سمجھتے ہوئے کسی بدعت کو کرتے ہیں نا، تو ان کو اس سے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کیونکہ ثواب پانے کی نیت سے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اس عمل کو، اور اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ غلط ہے، اگر ان کو یہ نہیں پتا، اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ہم غلط کام کریں، تو وہ توبہ بھی کیوں کرنے لگیں گے؟ تو اسی پر اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی شیطان کا ٹارگٹ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو وہ گمراہ کر دے، ان کو توبہ استغفار کرنے سے روک کر رکھنا، اس کی وہ پوری کوشش رہتی ہے شیطان کی۔ آج کل زیادہ مشکل نہیں ہے تفتیش کرنا اور حدیثوں کو چیک کرنا۔ آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں ریفرنسز کو حدیثوں کے، خاص طور پر جو شیخ ناصر الدین البانی، جو حدیث کے علوم میں بہت ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے اس فیلڈ میں، تو ان کی کتابیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی، جن میں انہوں نے ضعیف حدیثوں کو چھانٹ کر الگ کیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت زیادہ تر ضعیف حدیثوں پر ہی عمل کرتی ہے، نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن میں نے یہی نوٹ کیا ہے، لوگوں کو ضعیف والے جو ویک حدیثیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور اس میں بڑے مطمئن بھی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ انجانے میں یہ کتنے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو ویک حدیثیں ہیں نا، تو اس میں بہت زیادہ آپ کو یہ تعداد والی ملیں گی، گنتی کے اوپر۔ اچھا، یہ میتوں پر سورہ ملک پڑھنے والا جو عمل ہے نا، اس حدیث کو ہی دیکھ لیں، وہ بھی 40 کی عدد، تو یہ کہاں سے ملا جی آپ کو؟ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، اور اس کی کیا فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سورۃ الملک کا پڑھنا اس کو فائدہ دے گا خبر میں جو اپنی زندگی میں خود اس کو پڑھا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سورۃ الملک قبر میں اپنے پڑھنے والے کا ساتھی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہا نبی نے کہ بخشا جانے والے کا ساتھی ہوگا۔ اس سورے میں 30 آیات ہیں، اس کا ترجمہ پتہ نہیں کوئی، اور نہ ہی ان آیتوں کی تفسیر پر غور و فکر کبھی کرتے ہیں، لیکن چل پڑے ہیں 40 بار پڑھ کر بخشنے کے لیے۔ سورۃ الملک
اپنے پڑھنے والے کا ساتھی ہے، کمپینین ہوگا، لیکن جس کے اوپر ہم پڑھ کر بخشتے ہیں نا تو اس کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ جو پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے ہے، خود جو پڑھے گا۔ اگر میں بیمار ہوں تو دوا مجھے خود لینی ہوگی نا، دوسرے تو نہیں کھائیں گے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے، کھا بھی لیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے گنتی کی، کاؤنٹ کو اہمیت دینے کی۔ ہاں، جن چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، حکم دیا کہ فلاں سورہ اتنی دفعہ پڑھو، مثلا سورۃ الاخلاص، فلق و ناس، جو قرآن کی آخری 3 صورتیں ہیں، تو اس کو 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ نماز کے بعد کی تسبیح 33 ٹائمز، ہر تسبیح کو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کو 33 بار ہم پڑھتے ہیں۔ پھر سورۃ الاخلاص کو اور درود کو 10 بار پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی، اور ان کی فضیلت اور اجر و ثواب کا بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر لا الہ الا اللہ والی تسبیح جو ہے اس کو کم از کم 1 یا 10 سے 100 بار تک کا ملتا ہے حدیثوں میں۔ استغفار جو ہے 70 سے لے کے 100 بار تک وغیرہ، تو یہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ تو 1 یا 3 یا 10 یا 33 یا 100 کی گنتی والی حدیثیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ جو لاکھ سوا لاکھ کی گنتی، یہ والی حدیثیں آپ کو نہیں ملیں گی صحیح احادیث میں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے نا وہ فطری اور پریکٹیکل دین ہے، جس کو اپلائی کرنا آسان رکھا اللہ نے۔ اللہ کو پتا ہے کہ انسانوں کی کیپیسٹی کیا ہے، جتنا ہم اپنا فوکس اور کنسنٹریشن رکھ سکتے ہیں صرف اتنے کا حکم دیا، کیونکہ انسان کے بس میں ہی نہیں، اس سے زیادہ کرنا ممکن بھی نہیں۔ 4 رکعت کی نماز ہی لے لیجئے آپ، کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تیسری رکعت تھی یا چوتھی تھی یا 5ویں پڑھنے لگ گئے، تو آپ ہی سوچیں 1.25 لاکھ کی گنتی کس کو یاد رہے گی؟ یہ بات تو عقل میں بھی نہیں سماتی۔ کھانا اگر بنانا ہو تو چاول کو میجر کر کے ڈالنے کے بجائے ہم اس کے ایک ایک دانے کو گننے بیٹھ جائیں گے تو کھانا کب تک پکے گا، کب تک پکنے کا اندیشہ ہوگا۔ اب آدھا یا 1 سیر چاول گننے لگ جائیں، 1 2 3 4 5 6 7، کیا ہر دانے کو گن کر ڈالتے ہیں؟ یا دال کے دانے آپ لے لیجئے، اس کو بھی کوکر میں ڈالتے وقت کیا گنتے ہیں ہم؟ کیوں؟ کھانا پکانے سے مطلب ہے نا، تو اس پر فوکس رکھتے ہیں ہم کہ دال اور چاول کے اس کے دانے نہیں گنتے، اتنا ہم نے میجر کیا، چلو ٹھیک ہے بھائی اس کو پکا دو۔ مقصد کیا ہے؟ کھانا پکانا۔ اسی طرح سے وہ جو کہاوت بھی ہے نا بہت مشہور کہ آم کھانے سے مطلب رکھو، آم کھانے والے آم کے ٹیسٹ کو انجوائے کرتے ہیں، وہ اس بات کے پیچھے نہیں لگ جاتے کہ اچھا یہ کہاں سے آیا، کون سے باغ سے ہے، آندھرا سے آیا ہے یا تمل ناڈو سے آیا، کس نے توڑا، کون سے درخت سے ہے، کہاں کا پانی اس کو ملا ہے، کہاں سے یہ سیراب ہوا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں اتنا؟ ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہوتا ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمبر اور اننیسیسری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے۔ ایسے کرنے سے اصل مقصد سے فوکس ہمارا ہٹ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی تاکید کی جا رہی ہے بار بار کہ گنتی کو اللہ پر چھوڑ دیں اور اصل مقصد پر فوکس رکھیں۔ بھائی وہ جتنے بھی تھے، جتنا مرضی سوئے تھے، ہمیں اس سے کیا؟ اچھا، ایک اور بات یاد آ گئی۔ کچھ لوگ یہ درس اٹینڈ کرتے ہیں نا، تو استاد کے ٹیبل پر جو مگ رکھا ہوتا ہے اس پر بڑے تبصرے کرتے ہیں کہ شاید گاوا پی رہے ہوں گے، نہیں کافی ہے، نہیں چائے ہوگی۔ پورا دھیان ان کے کپ پہ، اور درس کا کیا حال ہے؟ درس کا ٹاپک بھی یاد نہیں رہتا کوئی۔ تو اس آیت میں اللہ نے اصحاب کہف کا صحیح نمبر تو نہیں بتایا، لیکن مزید تاکیدیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ذریعے امت کو، اور وہ کیا؟ اگر لوگ گنتی میں بحثیں کریں، بے سوچے سمجھے، بغیر حقیقت جانے، رجمم بالغیب والا معاملہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، قُل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ جواباً ان سے آرگیو نہ کریں، بحث میں نہ پڑیں، بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیں اللہ کے حوالے معاملے کو۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟
کیونکہ ما یعلمہم الا قلیل، کیونکہ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بالکل تھوڑے لوگوں کے پاس اس کا صحیح علم ہے، اور اکثریت کیا کرتی ہے؟ اکثریت کے پاس، میجورٹی کے پاس خود اندازے لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے پھینکتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ کیا کریں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کریں، یعنی اس کے پیچھے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، دل و دماغ پر کوئی زیادہ ٹینشن لینا اور غم اور فکر میں ڈوب جانا نہیں ہے۔ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مانتے تو پھر اپنی بات کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ استفتا ولا تستفتی مطلب فتویٰ نہ پوچھو، جتنا اللہ نے بتا دیا اس کو جان لو، اس سے زیادہ ہر ایک سے فتویٰ نہ لو۔ تو اس میں ایک تاکید جو ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ ہر ایک سے فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے، جو صاحب علم ہے، جس کو جانکاری ہے اس چیز کی، تو اسی کے پاس آپ نے فتویٰ لینا ہے، اور ہر بات کے پیچھے نہیں لگ جانا، ہر چیز کی باریکی سے بالکل بھی سوالات کرنا، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو اور زیادہ مشکل پیش آ جاتی ہے، اور اس سے روکا کیوں گیا؟ کیونکہ ہمارے دین میں انسان کے اعلیٰ اخلاق کے لیے حکم یہی ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دو، اور انسان وہ کام کرے اس مختصر سی زندگی میں جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ غیر اہم اور بے مقصد کاموں میں مشغول ہونا، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے۔ اور غیر اہم چیزیں کیا ہیں؟ اگر وہ نہیں پتہ ہوں گے تو ہم اس سے روکیں گے کیسے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت ضائع کرنا، غیبتوں میں، پھر بیکار کی خبریں، جو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اکثر، تو ان میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، جس میں نہ اپنا کوئی کنسرن ہو، اور انہی کاموں کے بارے میں بات چیت اور تبصرے کرتے رہنا، جس میں نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا اس میں فائدہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اصل مقصد سے فوکس ہٹا دیتی ہیں۔ پھر ان کاموں سے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ جو انٹرٹینمنٹ کا عادی ہوتا ہے نا، اور غیبتوں کے اور قصے کندھے جو لوگ جن میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کو عبادت کا خیال نہیں آتا۔ وہ دیکھیں اکثر نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ ٹال کر پڑھتے ہیں نمازوں کو، نماز یاد بھی نہیں رہتی کئی بار نا۔ تو اس سارے گفتگو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیکار کی بحثوں میں، ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں میں پڑنا نہیں چاہیے، اور اپنے مقصد زندگی پر فوکس رکھنا چاہیے ہمیں، اور سب سے اہم کام پر توجہ دینا چاہیے۔ وہ کون سا ہے اہم کام؟ اپنے اچھے انجام کے لیے، اچھے مقام کے لیے تیاری کرنا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس حقیقت پر یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی یقین اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان فرمایا، اور ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کا حکم بھی دیا، تاکہ انسان کو اپنے جینے کا مقصد یاد رہے، اور وہ اپنی آخرت کو بھول نہ جائے اور صحیح راہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں فرمائے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے۔ اللہم آمین۔ چلیں آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم
رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت